बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। आज हम बात करेंगे कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है और इसके क्या डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, और ये भी देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है तो फिर आपने इसके अंदर क्या लिखना है। सबसे पहले देखेंगे कि ये एक्चुअली दो वर्ड्स हैं, एक है मैलिशियस और दूसरा है प्रोसिक्यूशन। इन दोनों का फिर हम अलग अलग एक मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मैलिशियस होता क्या है। मैलिशियस वर्ड का मतलब है आपकी किसी इंसान की बुरी ख्वाहिश या बुरी इंटेंशन, ताकि मैं अगले बंदे को नुकसान पहुंचाऊं। हम अक्सर कहते हैं ना कि यार इसकी नीयत अच्छी नहीं है, इसकी नीयत ये है कि ये उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको किसी केस में फंसाना चाहता है। हम इसको बोलते हैं बुरी सोच या बुरी नीयत। हम इसको उर्दू में बोलते हैं बदनीयती, या कि उसकी नीयत ही बुरी है। वो चाहता ही ये था कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है। मतलब आप इम्प्रॉपर मोटिव है, आपका जो मकसद है, आपका जो सोच है, आपकी जो इंटेंशन है वो बुरी है। एक ये चीज़। अब दूसरा वर्ड है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब बिल्कुल आसान, कि किसी के ख़िलाफ़ कोई केस फाइल करना अदालत में और पूरा एक प्रोसीजर को फॉलो करना जो अदालत में होता है। कि मतलब उसको अदालत में ले गए, उसको केस के अंदर आपने फंसा दिया, उसको उसके प्रोसीडिंग शुरू हो गई, मतलब पूरा का पूरा पूरा एक पूरा के जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया। मतलब किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना, ये सारी चीज़ इसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। अब मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि जब एक शख्स दूसरे शख्स के खिलाफ बुरी नीयत के साथ, मेलिशियस इंटेंशंस के साथ उसको अदालत में ले जाता है, उसके खिलाफ लिटिगेशन करता है, उसके खिलाफ केस फाइल करता है, अदालत ले जाता है और प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, तो इस सारे अमल को हम बोलते हैं कि भाई ये तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है। ये जो कार्रवाई हुई है, जो ये केस फाइल किया गया है, इसके अंदर इस शख्स के ख़िलाफ़ जो गवाही दी गई है और इससे सवाल व जवाब किए गए हैं, इसके ऊपर जो पूरा का पूरा ये मुकदमा चला है, ये भाईजान मेलिशियस है। मतलब ये बुरी नीयत और बुरी सोच के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इसका मतलब ये है कि दूसरा जिसके खिलाफ ये केस हुआ है वो इनोसेंस है, उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस दूसरे बंदे की नीयत बुरी थी। मैं ये मिसाल देता हूँ कि एक शख्स के घर में एक चोर घुस के आया और उसने क्या किया, चोर की जगह किसी और बंदे को नामजद कर दिया कि जी उस बंदे ने मेरी घर आके चोरी की है। हालांकि उसको पता है कि उसने नहीं किया, लेकिन उसने उसको फंसाया क्योंकि उसकी सोच ये थी कि यार मैंने इस बंदे बंदे को नुकसान पहुंचाना। उसका उसके साथ कोई टसल चल रहा होगा, कोई इशू चल रहा होगा, कोई प्रॉपर्टी का, कि यार इसको कोई नुकसान हो जाए, ये कुछ दिन जेल में चला जाए तो मैं इसकी फ़लाँ चीज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लूँ, इसके प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा कर लूँ, मतलब इस तरह की। So, इस सारी चीज़ को हम बोलते हैं मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। अच्छा जी। अब अगर ये साबित हो जाता है कि भाई एक बंदे ने दूसरे बंदे के खिलाफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की है, उसके खिलाफ जो केस फाइल किया था, जो मुकदमा चला था, जो कार्रवाई चली थी वो गलत थी, उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, इम्प्रॉपर थी, तो उसके बाद वो जो दूसरा शख्स है जिसके खिलाफ ये सारा मामला हुआ, वो फिर जनाब अदालत जा सकता है और अदालत में एक सूट फाइल करेगा, कहेगा कि भाई मेरे खिलाफ एक मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है, सो मुझे बड़ा नुकसान हुआ है, मेहरबानी करके अब आप मुझे इंसाफ दें। तो इस सारे अमल को हम बोलते हैं मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब जब वो अदालत में जाएगा तो फिर क्या होगा कि एक्चुअली वो जो शख्स था ना, अब वो प्लेंटिफ बन जाएगा। पहले वो क्या था, डिफेंडेंट था। ये अब आपने याद रखना है, ये थोड़ी चीज़ आपको कन्फ्यूजन होगी। मिसाल के तौर पे अली ने फवाद को एक मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर फंसाया, तो अली यहाँ पे पहले क्या था, प्लेंटिफ था, और फवाद क्या था, डिफेंडेंट था। अब क्या होगा कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन साबित हो चुकी है, अब फवाद क्या बन जाएगा, प्लेंटिफ, और अली क्या बन जाएगा, डिफेंडेंट। मतलब जिसके खिलाफ पहले केस फाइल किया था, अब वो केस फाइल करा उस बंदे के खिलाफ। ये बड़ा आसान हो गया, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आपस में यानी एक्सचेंज हो जाएंगे। अच्छा जी। अब ये सारी चीज़ हो जाएगी, तो इसमें इवन कि ये भी है कि बाज़ औक़ात एक पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को गिरफ्तार कर ले, उसके खिलाफ कार्रवाई कर ले, उसको नुकसान हो जाए, पूरा एक प्रोसीजर चले, तो वो भी मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर आ सकता है। अब इसका मकसद क्या है, इस फ़िलासफ़ी का, इस कॉन्सेप्ट का, भाई क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं, इसकी दो वजूहत हैं। पहली बात ये है कि यार जो भी क्रिमिनल है उसको सज़ा मिलनी चाहिए लॉ के तहत। जो कानून ने कहा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। किसको? जो क्रिमिनल है, जिसने कोई क्राइम किया है। और दूसरा कि एक मासूम इंसान है जिसने कोई क्राइम नहीं किया,
اس کو پروٹیکشن دینی ہے کہ یار اس کے خلاف کوئی کیس نہ چلے، اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہ چلے، اس کے خلاف کوئی الزام نہ لگے، اس کو ایویں نہ بیچارے کو غلط مقدمے کے اندر سزا دے دیں۔ مطلب قانون تو یہ قانون ایکچولی دو چیزیں چاہتا ہے آپ سے اس کیس کے اس کانسیپٹ کے ذریعے، ایک تو یہ جس نے غلط کیا اس کو سزا ملے، اور دوسرا اگر کوئی معصوم ہے جس نے کوئی غلط نہیں کیا تو اس کو پروٹیکشن آپ نے دینی ہے۔ اچھا جی، اب یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب اگر آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ میرے خلاف ایک میلیشس پروسیکیوشن کی ہے، فلاں بندے نے میرے خلاف ایک غلط مقدمہ کروایا، مجھے عدالت میں لے گیا، مجھے عدالت میں گھسیٹا، مجھے سزا دلائی گئی، یہ دیا گیا، اور اس کی انٹینشن بری تھی اور ثابت بھی کچھ نہیں ہوا، مطلب میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، ایکچولی اس سے مجھ سے بدلہ لینا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں کچھ دن جیل چلا جاؤں تاکہ میری وہ پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لے، کیونکہ اس کے اوپر نظر تھی، میری پراپرٹی بہت اچھی تھی، وہ کارنر کا پلاٹ تھا، اور وہاں پہ مطلب یہ ساری چیز لوکیشن بہت اچھی تھی۔ اب آپ یہاں پہ کیا بن گئے ہیں؟ اب آپ بن گئے ہیں پلینٹف۔ کون ہے یہاں پہ پلینٹف؟ اب وہ پلینٹف ہے جس کے خلاف پہلے آپ نے کیس فائل کیا تھا، میلیشس پروسیکیوشن کی تھی، اب وہ پلینٹف بن گیا ہے۔ تو یہاں پہ ورڈ جب بار بار پلینٹف استعمال ہے نا، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ وہی بیچارہ معصوم انسان ہے جس کے خلاف ایک میلیشس پروسیکیوشن ہوئی ہے، یہ وہی بیچارہ شریف انسان ہے جس کو کسی نے غلط کیس میں پھنسایا، یہ پلینٹف ہے یہاں پہ۔ اب ٹھیک ہے، اب اس پلینٹف جب یہ پلینٹف عدالت میں جائے گا نا، تو عدالت اس سے پوچھے گی کہ بھائی پہلے ثابت کرو کہ آپ کے خلاف میلیشس پروسیکیوشن ہے۔ اس کے کچھ 4-5 ایلیمنٹس ہیں، وہ اس کو ثابت کرنے ہوں گے۔ اب یہ 4-5 جو ایلیمنٹس ہیں جو اس میلیشس پروسیکیوشن، جب آپ کسی کے خلاف کیس فائل کرنے جاتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ میلیشس پروسیکیوشن کا معاملہ کیا، تو پھر یہ 4-5 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو بھئی آپ کا کیس فائل ہو جائے گا، اور جس بندے نے آپ کے خلاف یہ سارا عمل کیا تھا نا، ایک امپراپر موٹیو کے تحت اور ایک بری نیت کے ساتھ آپ کو پھنسانے کی، اس نے جو کیا آپ کے خلاف پروسیکیوشن کروائی، میلیشس سارا کچھ کیا، تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ تو اب یہ پانچ جو 4 چیز جتنی چیزیں ایلیمنٹس ہیں، اب ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بھائی کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے، یعنی جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا پہلے، جو خود پہلے پلینٹف تھا، اب آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ کے خلاف واقعی کوئی پروسیکیوشن کا عمل شروع ہوا بھی تھا یا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کے خلاف پراپر ایک قانونی کارروائی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ اگر ہوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دیتے ہیں، ایک بندے کے گھر میں چور آ گیا، اب پولیس نے اس کو بلایا، پولیس جناب اس کو لے کے گئی، لیکن جب میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تو میجسٹریٹ نے کہا کہ بھائی ثبوتوں سے تو ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بندہ چور ہے، تو بھائی چھوڑ دو اس کو، معاف کر دو، چلا جائے۔ اب وہ چور کہے کہ نہیں جی، میرے خلاف انہوں نے میلیشس پروسیکیوشن کی، تو یہاں پہ میلیشس پروسیکیوشن ابھی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ صرف ایک جگہ پہ رپورٹ کرنا یا اس کی انکوائری کرنا یا انویسٹیگیشن کرنا پروسیکیوشن کا حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر چور کو باقاعدہ عدالت لے جاتے، جیل لے جاتے، اس کے خلاف مقدمہ ہوتا، اس کی پیشیاں ہوتی، ہر دوسرے دن پیش ہوتا، تو ہم پھر کہتے کہ ہاں یار اس کے ساتھ میلیشس پروسیکیوشن ہوئی۔ ابھی صرف نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی تو میجسٹریٹ نے ایک ہی اسٹیج کے اوپر اس کو چھوڑ دیا، ابھی تو مقدمہ پراپر شروع ہی نہیں ہوا، تو اس سے پہلے اس نے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جس انسان یعنی معصوم انسان جس کے ساتھ آپ پہلے غلط ہوا تھا، اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ پلینٹف ہے، اب وہ عدالت کے پاس آیا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہے، تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کے خلاف پروسیکیوشن کا عمل شروع ہو چکا تھا، اور اور وہ کس نے شروع کروایا تھا؟ وہ ڈیفینڈنٹ نے۔ جو اب اس کیس میں ڈیفینڈنٹ ہے، وہ اس کیس میں کیا تھا؟ پلینٹف تھا، تو یہ آپ نے ثابت کرنا ہوگا۔ تو پہلی چیز ایلیمنٹ یہ ہے کہ پروسیکیوشن بائی دا ڈیفینڈنٹ۔ ڈیفینڈنٹ یہاں پہ وہ شخص ہے جس نے میلیشس پروسیکیوشن کی تھی اس انسان کے خلاف جو معصوم تھا، جو اب اس کیس کے اندر کیا ہے؟ پلینٹف ہے۔ اچھا جی، دوسرا ایبسنس آف پروبیبل اینڈ ریزنیبل کاز، یعنی کہ بھائی کوئی جو اس بندے نے، مطلب دوسرے بندے نے، برے انسان نے آپ کے خلاف جو میلیشس پروسیکیوشن کی تھی، اس کا کوئی ریزن تھا نہیں، کوئی کاز ہی نہیں تھا، کوئی مطلب کیس میں کوئی جان ہی نہیں تھے، ایویں جھوٹا کیس تھا، مطلب کوئی گراؤنڈ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ نے برا کیا ہی نہیں تھا، آپ نے کرائم ہی نہیں کیا تھا، ایویں پھنسا دیا، کوئی گراؤنڈ نہیں تھا جس کے اوپر عدالت نے اس بندے کو آپ کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ثابت ہو گیا تھا کہ بھائی میلیشس پروسیکیوشن ہے۔ سو میلیشس پروسیکیوشن کے
کہ جب آپ سوٹ فائل کرتے ہیں اور آپ عدالت کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے خلاف ایک بندے نے غلط پروسیکیوشن کا عمل کروایا اور میں، تو آپ کو پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی کوئی گراؤنڈ یعنی کہ کوئی گراؤنڈ ہی نہیں تھا، کوئی کاز ہی نہیں تھا، کیس میں جان ہی نہیں تھی، کیس کے اندر کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں تھے جس کے اوپر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ کیا جاتا، لیکن اس بندے نے پھر بھی آپ کے خلاف مقدمہ کروایا، آپ کو عدالت لے گیا، یہ سارا کیا۔ تو یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ بھائی دیکھنا ہے کہ جو کاز ہے نا وہ ایبسنس ہونا چاہیے، کوئی ریزنیبل کاز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ریزنیبل کاز موجود تھا پھر تو بھائی میلیشیس پروسیکیوشن نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، اس بندے نے، اگلے بندے نے پھر آپ کو اچھا کیا جو آپ کو عدالت لے گیا۔ تو اگر آپ کی اس کے اندر کاز نہیں ہے، ایبسنس ہے، کوئی چیز تھا ہی نہیں، کوئی وجود ہی خالی کیس تھا، فراڈ تھا، ڈرامہ تھا، کوئی اس کے اندر جان نہیں تھی، تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے عدالت جانا ہے اور آپ نے یہ کلیم کرنا ہے کہ جی میرے ساتھ میلیشیس پروسیکیوشن ہوئی ہے، تو پھر اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی جو وجہ ہے، ریزنیبل کاز ہے، وہ ایبسنٹ ہو، وہ موجود نہ ہو۔ اچھا یہ دوسرا تیسرا جو اس کے اندر ایلیمنٹ ہے کہ بھائی جو ڈیفینڈنٹ ہے، مطلب جس بندے نے پہلے آپ کے خلاف کیس فائل کیا تھا، جو پلینٹف تھا پہلے، اور آپ کو ایک کیس کے اندر میلیشیس پروسیکیوشن کے اندر آپ کو اس نے لٹکا دیا، کہ وہ اب یہاں پہ کیونکہ اب یہاں پہ ڈیفینڈنٹ ہے، تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں یار اس نے نا، اس کی انٹینشن بہت بری تھی، اس کی نیت بہت، اس کا انٹینشن یہ تھا کہ میں نے اس کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جیل چلا جائے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہو، کیونکہ یہ میرا جو ہے نا، میرا اور اس کا کاروبار سیم ہے، اور اس کی ریپوٹیشن خراب ہوگی تو میرا کاروبار چل پڑے گا اور اس کا ڈاؤن ہو جائے گا، اس کے شیئرز گر جائیں گے۔ مطلب یہ اس بندے کی جو ہے نا وہ میلیشیس انٹینشن آپ کو مطلب یہ ثابت ہونی چاہیے، یہ نہیں تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور صرف یہ چیز نہیں ہوتی کہ جیلسی یا برا سوچنا، آپ کو اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، یہ چیز میلیشیس نہیں ہوتی۔ میلیشیس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ بھائی آیا آپ کو کوئی موٹیو ہو، آپ کا کوئی مطلب مقصد ہو کہ یار میں اس کو کسی طریقے سے جیل میں ڈال دوں اور پیچھے سے اس کی نا بائک چوری کر دوں، اس کے گھر کے اوپر قبضہ کر لوں، اس کی مطلب پراپرٹی پہ، اور یہ جیل چلا جائے گا تو اخبار میں خبر آ جائے گی، اس کا کاروبار بیٹھ جائے گا، اس کے شیئرز گر جائیں گے، اسے کوئی چیز کاروبار نہیں کرے گا اور میرا کاروبار اوپر چلا جائے گا، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی چیز بیچتے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے۔ چوتھا یہ کہ جو پروسیڈنگ آپ کے خلاف اسٹارٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اس بندے نے کیا تھا جب، کیونکہ آپ تو معصوم تھے نا بھائی، تو وہ جو چیزیں تھیں نا، وہ جو پروسیڈنگ تھی وہ آپ کے فیور میں گئی تھی۔ مطلب جب پورا کیس ختم ہوا تو آخر میں یہ ثابت ہوا کہ بھائی جان جو یہ شخص ہے جس کے خلاف جس کے خلاف یہ کیس ہوا ہے وہ معصوم ہے، اور اگلے بندے نے بد نیتی پر مبنی اس کے خلاف کیس فائل کیا تھا، اس کو عدالت میں اس کی پروسیکیوشن کی تھی اور اس کے خلاف عدالتی کارروائی کی تھی۔ تو اب عدالت کو سمجھ آ گئی کہ بھائی جان یہ بیچارہ تو معصوم ہے، وہ دوسرا بندہ یعنی کہ اس نے غلط کام کیا۔ تو یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے کیس کے اندر یہ چیز نہیں ہوئی ہے، آپ کا جو کیس تھا اس کے اندر آپ کو انہوں نے جو ہے نا ایکویٹیڈ نہیں کیا تھا، آپ کو انہوں نے چھوڑ نہیں دیا تھا، آخری جو عدالت نے آخری جو آرڈر دیا تھا اس کے اندر آپ کو یہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ بھائی آپ معصوم ہو، آپ کو، تو پھر تو بھائی آپ کا کیس یعنی کہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ آخر میں جو کیس ختم ہوا تھا وہ آپ کے فیور میں ہی ختم ہوا تھا اور عدالت نے آپ کے حق میں ہی فیصلہ دیا تھا۔ اچھا یہ اور پانچواں چیز یہ کہ بھائی جان آپ کو نقصان بھی پہنچا ہوا ہو، یعنی جو اس سے پہلے جو پروسیکیوشن ہوئی تھی آپ کے خلاف، جو مقدمہ چلا تھا اس کے اندر آپ کا ڈیمیج ہوا تھا، مطلب وہی چیز کہ آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی تھی، آپ 4 دن سے عدالت جا رہے ہیں، کبھی اس مطلب آپ کی فلاں ڈیٹ پہ جا رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں آپ کا نام آ گیا، یار اس نے اتنا غلط کام کیا، آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی، آپ کی پراپرٹی بھی، کاروبار کا نقصان ہوا ہے، مطلب آپ کی پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات مینٹل اسٹیٹس، پوزیشن، یہ ساری چیزیں آپ کے آپ اگر بزنس مین ہے تو آپ کے شیئرز گر جاتے ہیں، تو آپ کو بڑا نقصان ہوا تھا ایک بندے کی میلیشیس جو ہے نا پروسیکیوشن کی وجہ سے، کیونکہ اس نے آپ کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا، بدنیتی کے اوپر بنایا تاکہ آپ کو نقصان ہو۔ تو پھر آپ نے یہ چیز بھی دیکھنا ہے کہ بھائی سر مجھے نقصان بھی بڑا ہوا تھا، مجھے ڈیمیجز ملے تھے، مطلب میں نے ڈیمیجز سفر کیے تھے، مجھے بڑی مطلب میری بہت یعنی کہ میرا نقصان ہوا۔ سو یہ چیز آپ نے ثابت کرنی کہ پانچویں چیز یہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ 4-5 چیزیں اگر ہوں گی آپ کے کیس کے اندر، تو پھر بھائی آپ سوٹ فائل کر سکتے ہیں، پھر آپ عدالت کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان یہ میرے خلاف جو ہے نا میلیشیس پروسیکیوشن کی گئی تھی، اب میں سوٹ فائل کرتا ہوں اور اس بندے کو سزا دی جائے جس بندے نے یہ میرے خلاف سارا
کام کیا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ 5 ایلیمنٹس ہیں کسی بھی کیس کے اندر تو وہ میلیشیس پروسیکیوشن کے لیے سوٹ فائل کر سکتا ہے اور وہ ڈیمیج کلیم کر سکتا ہے اور عدالت کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے ڈیمیجز جو ہے نا, مجھے جو ہے نا چیزیں دی جائیں, میرے ساتھ بہترین معاملات کیا جائیں اور میرا جو نقصان ہوا ہے مجھے کمپنسیٹ کیا جائے. اور کیونکہ بھائی اگلے بندے نے میرے خلاف میلیشیس پروسیکیوشن کی تھی اور اس کے یہ 5 ایلیمنٹس ہیں جو آپ نے ثابت کرنے ہوں گے. سو دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک. امید ہے کہ آپ کو یہ جو ٹاپک ہے یہ سمجھ آیا ہوگا. میں نے کوشش تو بہت کی ہے کہ آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں, لیکن ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. چلیں جی, پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. اللہ حافظ.